अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों, आमीन सुम्मा आमीन। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है जी मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहिम, मिरेकल ऑफ तहज्जुद जो है आज आपके साथ शेयर करूंगी। अल्लाह सुब्हान व तआला मेरी इन बहनों को बहुत अजर अता फरमाए, और जो मेरी बहनें इनसे पहले मेरे साथ मिरेकल स्टोरी शेयर कर चुकी हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला उन्हें भी बहुत अजर अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारियों, मैं अकेली नहीं हूँ, आप सब लोग मेरे साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इन चीज़ों में हिस्सा ले रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे लिए रास्ते आसान कर रहे हैं। और मेरी प्यारियों, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरी इतनी सारी माशाल्लाह से प्यारियां हैं जिनकी अब माशाल्लाह से शादी है, किसी की जुलाई में है, तो किसी की सितंबर में है, तो किसी की अक्टूबर में है, और किसी की दिसंबर में है। और माशाल्लाह से तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से, दरूद इब्राहिम पढ़ने से, सूरह यूसुफ पढ़ने से, सूरह कौसर पढ़ने से अल्लाह सुब्हान व तआला ने इतनी सारी प्यारियों के रास्ते आसान किए, मेरी इतनी सारी प्यारियों के दिल की दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाया। तो मेरी प्यारियों, आप लोगों को भी कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है 5 वक्त की नमाज सबसे पहले जो है कायम करें, क्योंकि सबसे पहले जो हमसे सवाल होगा वो हमारी नमाज का होगा, फ़र्ज़ नमाज का होगा। तो मेरी प्यारियों, हमें फ़र्ज़ नमाज की अदायगी करनी है, फ़र्ज़ नमाज को कज़ा नहीं होने देना, कुरान पाक को समझ के पढ़ना है। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला आपके दिल की दुआओं को भी ज़रूर कबूल व मंजूर फरमाएंगे, जैसे मेरी इन बहनों के दिल की दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाया। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हुआ करें, घबराया ना करें, मुश्किलात इंसानों पर ही आती हैं, और हमने जो है अल्लाह सुब्हान व तआला के करीब होना है, अल्लाह सुब्हान व तआला से दूर नहीं होना। अपने कनेक्शन को अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपनी दोस्ती को अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ जो है मजबूत करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला ने मेरी इन बहनों की दुआओं को सुना है, तो मेरी प्यारियों आपकी दुआओं को भी ज़रूर सुन लेंगे। इंशाअल्लाह जितने मैं आपके साथ मेरेकल स्टोरी शेयर कर चुकी हूँ, उनसे रिलेटेड भी माशाल्लाह से और स्टोरीज़ आ रही हैं कि आप ही हमने सूरह यूसुफ को पढ़ना शुरू किया, अल्लाह ताला ने हमारी दुआ को कबूल कर लिया। किसी बहन का एडमिशन नहीं हो रहा था, किसी के घर में परेशानी थी रिस्क की, किसी की सेहत की प्रॉब्लम थी, अल्लाह सुब्हान व तआला ने करम किए। तो मेरी प्यारियों, आप लोग भी परेशान ना हुआ करें, अल्लाह सुब्हान व तआला बहुत गफूर रहीम है। अल्लाह सुब्हान व तआला से ज़्यादा हमसे कोई प्यार कर ही नहीं सकता, और अल्लाह सुब्हान व तआला की मोहब्बत जो है वो बेलौस है। अल्लाह सुब्हान व तआला ज़रूर आपके दिल की दुआओं को भी कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दिल से दुआ है, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हुआ करें, हिम्मत ना हारा करें, मेरे लिए भी और हसनैन के लिए भी, और मेरी जितनी प्यारियां हैं उनको भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम से इंसान हूँ, बहुत गुनहगार हूँ, ख़ताकार हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे, हम सब से राज़ी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारियों, आज का जो कमेंट ऑफ द डे है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अस्सलामुअलैकुम आपी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपी मेरी तहज्जुद नमाज की जो रूटीन है वो नहीं बन पा रही। आपी मैंने आपकी एक तहज्जुद टिप की वीडियो देखी थी, जिसमें से आपने एक बताया था जो इशा के वितर हैं वो हम तहज्जुद की नमाज के साथ पढ़ सकें। आपी 2 दिन जो है मैंने इसी तरीके से पढ़ लिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आँख भी खुल गई थी। लेकिन आपी फिर दोबारा से ऐसा हो गया कि जब मैंने वितर छोड़ दिए इशा के कि मैं तहज्जुद की नमाज के साथ पढ़ लूँगी, तो आपी ऐसा हुआ मेरी तहज्जुद की नमाज भी रह गई और वितर भी नहीं मैं पढ़ सकी। मैं उस दिन बहुत ज़्यादा रोई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि आप ही फजर से तकरीबन 5 मिनट पहले मेरी आंख खुली थी और मैं बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो रही थी कि अब मुझे क्या तहज्जुद की नमाज और वितर पढ़ लेने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए। तो आप मुझे प्लीज़ बताएं कि किस तरीके से जो है मैं तहज्जुद की नमाज की रूटीन अपने उसको सेट कर सकूं, ताकि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ करें। आप ही मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं शायद अल्लाह ताला की तरफ से ही मुझे ये तौफीक नहीं मिल पा रही कि मैं तहज्जुद की नमाज में उठ सकूं। तो आप मेरे जो सवालात हैं इनको क्लियर कर दें और मेरी हेल्प करें कि मैं किस तरीके से जो है तहज्जुद की नमाज में इजीली जाग सकूं। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन, अल्लाह ताला आपको खुश रखें। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जो मैं वीडियो शेयर करती हूँ 4 से 5 सवालात यही होते हैं कि आप ही तहज्जुद में जो है रूटीन नहीं बन पा रही, किस तरीके से जागें और क्या करें। आप लोगों के साथ मैंने तहज्जुद टिप्स की वीडियो शेयर की है, और मैंने आप लोगों के साथ एक रमज़ान में वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आप लोगों को अपनी माय तहज्जुद रूटीन बताई थी। वो वीडियो नहीं देखी हुई तो आप देख लीजिएगा।
تو وہ جو ویڈیوز ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں، تو آپ کے لیے وہ بھی بہت زیادہ ہیلپ کریں گی۔ کچھ ٹپس بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بیٹا ٹائم سے سوئیں۔ دیکھیں، عشاء کی نماز آپ پڑھ لیتی ہیں، آپ کا اگر کوئی کام نہیں ہے، اگر آپ کوئی کام نہیں کر رہی، تو میں کہوں گی کہ فالتو جاگنے سے بہتر ہے کہ آپ سو جائیں اور اپنے برین کو ایسٹیمیٹڈ ٹائم دے کہ آپ نے جو ہے 2:30 تک آپ نے اٹھنا ہے، جاگنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تہجد کی، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اور اسی دوران جو ہے اتنا وقت اپنے آپ کو بیچ میں دے دیں کہ آپ تسبیحات اور اللہ پاک کا ذکر کریں، اور اتنی دیر میں فجر کی اذان ہو جائے تو آپ فجر کی نماز کی بھی ادائیگی کر لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس طرح نہیں بھی کر سکتی ہیں کہ آپ جلدی نہیں سو سکتی، تو دوسرا جو ہے آپ کو میں یہ بتاؤں گی کہ بیٹا آپ کھانا تھوڑا کم کھا کے سوئیں اور پانی آپ زیادہ پئیں۔ کھانا کم کھا کے سوئیں گی نا تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے آپ کا کھانا تھوڑی دیر میں ڈائجسٹ ہو جائے گا، تو ہمارا برین جو ہے وہ کچھ کیمیکلز ایسے پاس کرتا ہے کہ وہ ہمیں بھوک کی جو ہے وہ طلب لگاتا ہے، اور وہ جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ ہمارے برین کو سائن دیتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں، نیند میں ہمیں بھوک لگ جاتی ہے، اور وہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، تقریباً 2 سے 3 کے درمیان کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ ایک تو اپنا جو کھانا ہے اس کو تھوڑا سا آپ کنٹرول کریں، اور تھوڑا پیٹ میں جگہ رکھ کے کھایا کریں، اور پانی زیادہ پئیں، آپ کی خود بخود جو ہے وہ آنکھ کھل جائے گی۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو تیسری جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو عشاء کی نماز کے وتر ہیں، اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ آپ تہجد کی نماز میں اٹھ جائیں گی، تو پھر آپ نے جو ہے عشاء کے وتر سکپ کرنے ہیں۔ پھر آپ تہجد کی نماز کے ساتھ اسی دن جو ہے، اسی رات کو جب آپ تہجد کی نماز ادا کریں گی، تو پھر آپ نے جو ہے تہجد کی نماز کے ساتھ 3 وتر عشاء کے اور 2 نوافل جو آپ کے رہ گئے تھے آپ نے وہ ادا کرنے ہیں۔ لیکن پھر میں آپ کو کہوں گی، اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ آپ اٹھ جائیں گی، آپ کی آنکھ کھل جائے گی، تو ہی آپ اس چیز کو اٹیمپٹ کیجئے گا، ورنہ دیکھیں قضا ہو جاتے ہیں وتر، تو یہ بڑی غلط بات ہے، قضا نہیں ہونے چاہیے۔ اور دیکھیں، آپ کہہ رہی ہیں کہ فجر سے آپ 5 منٹ پہلے اٹھی ہیں، تو میری پیاریوں، اگر آپ کے پاس فجر کی اذان سے پہلے 10 منٹ بھی ہیں نا، تو بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ فجر کی اذان نہیں ہوئی اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اب 10 منٹ رہ گئے تو اب تہجد کی نماز نہیں ہوگی، لیکن آپ پڑھ سکتی ہیں، بالکل ہو جائے گی تہجد کی نماز جو ہے۔ آپ فجر کی اذان سے تقریباً 10 منٹ پہلے بھی جو ہے، 7 منٹ پہلے بھی ہے، اور اگر فجر کی اذان میں 5 منٹ بھی ہیں تو آپ 2 نوافل تو ایٹ لیسٹ تہجد کی نماز کے پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی پینک ہونے والی بات نہیں ہے، جتنی دیر میں آپ پینک ہوں گی اس سے بہتر ہے کہ آپ اٹھیں اور وضو کر لیں اور تہجد کی نماز کو ادا کر لیں، اتنی دیر میں آپ تسبیح کر لیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں تو فجر کی اذان بھی ہو جائے گی۔ اور ایک اور میرے پاس سوال آتا ہے، چلیں اس کو بھی شامل کر لیتی ہوں، اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ ہی اگر ہم سو جائیں اور ہم جو ہے تہجد کی نماز نہ پڑھ سکیں، اور اگر ہم جاگے ہوئے ہیں تو پھر ہم تہجد کی نماز پڑھ کے سو جائیں اور فجر کی نماز جو ہے وہ ہماری رہ جاتی ہے، تو ہم پھر کیا کریں؟ تو میری پیاریوں، پہلے تو ہے فرض نماز کی کوئی بھی قضا نہیں ہے، ہم نے فجر کی نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں بھی پڑھتے تو کوشش کریں کہ آپ فجر کی نماز لازمی پڑھیں، کیونکہ فجر کی نماز میں بہت برکت اور بہت سکون ہے، اور ڈپریشن کا جو حل ہے نا وہ فجر کی نماز میں ہے، اور اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت آپ نے لازمی کرنی ہے، آپ کی بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی پریشانی حل ہو جائے گی۔ اور جو اب سوال ہے وہ یہ ہے کہ تہجد کے وقت جو ہے ہماری آنکھ نہیں کھلتی، اگر ہم جاگے ہیں تو بھی کیا ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بیٹا دیکھیں، اگر آپ سو کر اٹھتے ہیں تو اس کی مشقت ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو سٹرگل ہوتی ہے کہ آپ اپنی نیند کو ضائع کر رہے ہیں، آپ اٹھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ چیز زیادہ پسند آتی ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے، چاہے وہ نفلی عبادت ہے، چاہے وہ فرض نماز ہے، لیکن آپ سوئیں، آپ اپنے آپ کو فریش کریں۔ آپ اگر سو کے اٹھ جاتی ہیں اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور آپ تہجد کی نماز ادا کرتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ظاہر ہے وہ چیز تو پھر زیادہ پسند آتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ کی تہجد کی نماز جو ہے وہ رہ جائے گی، تو آپ میری پیاریوں تقریباً آپ اس چیز کا ایسٹیمیٹڈ ٹائم لگا لیں کہ آپ رات کا جو وقت ہے، اگر میں آپ کو بتاؤں، ویسے تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مغرب کے بعد ہم لوگوں کا اگلا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو میں ویسے بتا دوں تو آپ عشاء کا جو ٹائم ہے نا، اور اس کو 2:30 تک جو ہے نا 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں۔ ویسے مغرب کے ٹائم سے 2:30 تک آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، اگر آپ کو وہ چیز نہیں سمجھ آ رہی تو آپ عشاء کا جو ٹائم ہے نا اس کو آپ پھر 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتی ہیں نا، پھر تقریباً 2:45 2:30 سم تھنگ کا ٹائم جو ہے نا اس میں کیلکولیٹ ہو کر آپ کے سامنے آتا ہے۔ تو آپ
اس دوران جو ہے نا اگر آپ جاگی ہوئی ہیں اس ٹائم کے دوران تو آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتی ہیں، اور اگر آپ لوگ جو ہے سو جائیں گے اور آپ کی تہجد کی نماز نکل جائے گی، آپ کو لگتا ہے کہ ٹائم جو ہے وہ گزر جائے گا، تو آپ ایسا کریں کہ فجر کی نماز سے تقریباً 25 منٹ پہلے کا الارم لگا لیں، اور تہجد کی نماز آپ 25 منٹ پہلے جو ہے اٹھ کر ادا کر لیں۔ تسلی کے ساتھ قرآن پاک بھی آپ بیچ میں پڑھ سکتی ہیں، سورہ یاسین بھی پڑھ سکتی ہیں، اور جو آپ نے تلاوت کرنی ہے، سورہ یوسف پڑھنی ہے، قرآن پاک آپ نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، آپ وہ پڑھ سکتی ہیں، تسبیحات کر سکتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کر سکتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے فجر کی اذان ہو جاتی ہے، اور پھر آپ نے فجر کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ آپ نے فجر کی نماز کو قضا نہیں کرنا میری پیاریوں۔ دیکھیں باقی ساری عبادات جو ہیں وہ تو نفلی عبادات ہے نا، جو فرض ہے نا اس کا پہلے سوال کیا جائے گا ہم سے، ہم نے اپنے فرض کی ادائیگی جو ہے اس کو پہلے رکھنا ہے۔ میری بہنیں اکثر مجھے سمجھا رہی ہوتی ہیں، مثالوں کے ساتھ ایگزامپلز دیتی ہیں، تو آپ کو بھی میں اس طرح سے بتاتی ہوں۔ تو دیکھو جو ہماری امی ہوتی ہیں وہ ہمیں کبھی گھر اکیلا چھوڑ کر جاتی ہیں، وہ ہمارے اوپر ایک رسپانسبلٹی دے کے جاتی ہیں کہ بس آپ نے یہ والا روم جو ہے اس کو کلین اپ کرنا ہے، تو ہم جو ہے اس روم کو صاف تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن ہم کچن کو بھی صاف کر دیتے ہیں، کچن کے برتنوں کو بھی صاف کر دیتے ہیں، اور جب ہماری امی آتی ہیں وہ کتنا زیادہ خوش ہوتی ہیں نا، ایسا ہی ہوتا ہے نا، اور وہ کتنی ساری ہمیں دعائیں دیتی ہیں۔ تو میری پیاریوں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ پہ فرض تو ایک عبادت ہے جو آپ نے 5 وقت کی نماز فرض آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ نفلی عبادات نفلی چیزوں کا بھی خیال رکھتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس بندے پر کتنا خوش ہوتے ہوں گے، میرا یہ جو بندہ ہے، یہ جو میری بندی ہے، یہ میری جو دوسری چیزیں ان کا بھی کتنا خیال کر رہی ہیں۔ میری پیاریوں ہمیں فرض نماز کے ساتھ ساتھ جو ہے نفلی عبادات کا بھی خیال کرنا ہے، اور سب سے بہتر اپنے اخلاق کو کرنا ہے۔ ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، لوگ ہمیں دعائیں دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے۔ تو یہ جو کچھ ٹپس ہیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ فرض نماز کو آپ نے قضا نہیں ہونے دینا، اور کوشش پوری کرنی ہے کہ آپ تہجد کی نماز پڑھیں، کیونکہ تہجد کا جو وقت ہے نا بہت ہی پیارا اور بہت ہی اسپیشل وقت ہے، میرا فیوریٹ ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں کتنی تہجد کے بارے میں بات کرتی ہوں، جتنی میں باتیں کروں وہ کم ہے، کیونکہ اس کے لیے تو میں کہوں گی کہ جتنی میں ویڈیوز بنا لوں نا اپنے سے ریلیٹڈ وہ کم ہے۔ تو میری پیاریوں آپ لوگ جو ہے اس طریقے سے مینیج کر لیں، آپ کا سوال تھا وہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا، اور آپ اب ان ٹپس کو اپلائی کریں۔ باقی جو میری ٹپس وغیرہ ہیں وہ میں نے اپنی تہجد ٹپس کی میری ویڈیو ہے اس میں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ کس طریقے سے فور ہیڈ پہ الارم لگائیں، اور باقی سب کچھ میں نے اس میں بھی بتایا ہوا ہے، تو آپ وہ بھی دیکھ لیجئے گا، کیونکہ اگر یہ ویڈیو میں نے بنائی نا تو یہ ویڈیو پراپرلی پھر ایک ہی چیز پر بن جائے گی، تو ظاہر ہے آپ کو میریکل سٹوریز کا بھی انتظار ہے، تو اب جو میریکل سٹوریز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہ میں نے آپ کو اپنے سے ریلیٹڈ دی ہیں جو میں خود اپنے لیے اپلائی کرتی ہوں اور جو میں کرتی آ رہی ہوں۔ میری پیاریوں مجھے کچھ نہیں آتا، میں بھی سیکھ رہی ہوں، زندگی کی آخری سانسوں تک انسان سیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو پرفیکٹ ہے۔ مجھ سے غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو ہے میریکل سٹوری نمبر 1 جو ہے میریکل آف درود ابراہیم، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، آپ کے لیے اور حسنین کے لیے بہت ساری دعائیں میری طرف سے۔ آپ کی تہجد میریکل نے مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کر دیا۔ آپ کو میں بتا بھی نہیں سکتی کہ میں کس قدر مایوس ہو چکی تھی اپنی زندگی سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ویڈیوز کو میرے سامنے لے کر آئے، اور الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے، جو میں مایوس ہو چکی تھی دوبارہ اللہ پاک نے مجھے زندگی کی طرف بھیجا ہے، اور الحمدللہ اب میں اللہ پاک کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ جانتی ہیں کہ آپ ہی انسان کی ایج میں ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ انسان کو امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ ہی ٹین ایج جو ہوتی ہے خاص طور پر وہ وقت بڑا نازک ہوتا ہے، ویسے ہی آپ ہی میرے ساتھ ایک سچویشن پیش آئی، مجھے آپ ہی کو انسان ملا جن کو میں پسند کرنے لگی، میرے گھر کے پاس ہی رہتے تھے، پھر آپ ہی کچھ دنوں بعد ایسا ہوا کہ ہم دونوں دور ہو گئے، ایک دوسرے سے بات کرنا ہم لوگوں نے چھوڑ دی، جس کے بعد تو آپ ہی میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی۔ یہ رمضان میں آپ ہی میرا جو رمضان تھا بہت زیادہ رو رو کر گزرا، جو کہ آپ ہی میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی، اور ابھی بھی آپ ہی مجھے لکھتے ہوئے بھی میرے آنسو جو ہیں میرے فون پر گر رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں چلا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ پھر میں نے آپ ہی میریکلز جو ہیں وہ دیکھنا شروع کیے، تو میرے سامنے آپ کی کچھ ویڈیوز آئیں، جس کے بعد آپ ہی میں نے آپ کی ایک ویڈیو بھی مس نہیں کی۔ الحمدللہ آپ ہی اللہ تعالیٰ نے کسی کی محبت جو ہے میرے دل میں ڈال کے مجھے اس کے قریب کر دیا۔
میں نے اللہ پاک سے تہجد میں رو رو کر آپ ہی انہیں مانگا۔ ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ میں انہیں نہیں مانگتی تھی۔ مجھے دل میں ایسے وہم آتے تھے کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ بھی میں بہت زیادہ پریشان بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے سوچا کہ مجھے خیال آیا کہ میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہی ہوں جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، کن فرما دینے پر قادر ہیں۔ پھر میں نے آپ ہی درود ابراہیم پڑھنا شروع کیا اور رمضان کے تھوڑے دن پہلے آپ ہی ان کا آگے سے مجھے میسج آیا۔ میں تو ایک دم حیران ہو گئی کہ کیسے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جو انسان مجھے چھوڑ کے جا چکا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو تہجد کی نماز پڑھنے سے اور درود ابراہیم پڑھنے سے، 5 وقت کی نماز پڑھنے سے میرے قریب کر دیا۔ اپنے دوستوں کو بھی درود ابراہیم پڑھنے کا مشورہ دیتی ہوں اور تہجد کی نماز پڑھنے کا بھی مشورہ دیتی ہوں۔ میرا توکل اللہ پاک پر ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ ہی میں اپنی ٹین ایج میں جو ہے ادھر ادھر نہیں بھٹکی، اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلتی رہی اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دل کو میرے لیے نرم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ ہی انشاءاللہ ہم لوگوں کی اکتوبر میں شادی ہے۔ آپ دعا کیجیے گا کہ سب کچھ خیر و عافیت کے ساتھ ہو جائے۔ ابھی آپ ہی ان کی جاب کے لیے تھوڑی پرابلم ہے، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ان کی جو جاب کی پرابلم ہے وہ بھی حل ہو جائے گی۔ بس آپ ہی صبر، توکل اور یقین کے ساتھ ہر کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ بس پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اپنی پیاریوں کو بھی کہیے گا کہ تہجد کی نماز پڑھیں اور درود ابراہیم لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے جیسے میری مدد کی ہے ایسے ہی آپ کی پیاریوں کی بھی ضرور مدد کریں گے، میری دل سے دعا ہے۔ سبحان اللہ میری پیاری، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ بڑی پیاری سی اور مختصر سی آپ کی کہانی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت ساری خوشیاں دے اور انشاءاللہ اکتوبر میں جو ہے خیر و عافیت کے ساتھ آپ رخصت ہو کر اپنے گھر جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی آنے والی زندگی بہت بہتر کرے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، ایک اور سٹوری ہے جو کہ درود ابراہیم سے ہی ریلیٹڈ ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم، آپ ہی امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی اور آپ کی پیاریاں بھی جو ہے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جب میں بہت زیادہ اکیلی ہوتی تھی تو آپ ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی پیاریوں سے ملوایا ہے۔ الحمدللہ آپ ہی آپ کی جتنی کامنٹ سیکشن میں پیاریاں آتی ہیں ان سے آدھی سے زیادہ تو میری دوستی ہو چکی ہے اور ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انسٹا پر بات کرتے ہیں۔ آپ ہی میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی، میں کسی کو اپنی دوست بنانا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن آپ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے چینل کے تھرو مجھے بہت ساری دوستوں سے اور بہنوں سے ملوایا ہے جنہوں نے آپ ہی مجھے اللہ پاک کے قریب بھی کیا ہے۔ اور آپ ہی جہاں میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی میرے ابو کے انتقال کے بعد، تو آپ ہی الحمدللہ اب میں کافی حد تک اس چیز سے نکل آئی ہوں۔ آج سے تقریباً 7 سال پہلے کی بات ہے، آپ ہی ہم لوگ بہت خوش تھے۔ آپ ہی میرے ابو بہت اچھی جگہ پر جاب کرتے تھے، الحمدللہ آپ ہی ہم لوگوں کے ایک نہیں 3-4 گھر تھے جو کہ ہم نے رینٹ پر بھی دیے ہوئے تھے۔ آپ ہی ہم لوگ کی گاڑیاں تھیں جو کہ رینٹ پر چلتی تھی، سب کچھ بہت ہی بہترین طریقے سے چل رہا تھا۔ بابا نے کچھ دوستوں کے ساتھ اپنی جاب کو چھوڑ کر بزنس وغیرہ سٹارٹ کر دیا۔ یہاں سے آپ ہی میرے ابو سے مسٹیک ہوئی کہ ابو نے آپ ہی دوسروں پر اعتبار کر لیا اور آپ ہی جن پر اعتبار کیا ہماری ساری پراپرٹی وغیرہ، ہمارا جو کچھ بھی تھا آپ ہی وہ ہتھیار لیا۔ اور میرے ابو کو آپ ہی اسی بات کی وجہ سے اور اسی ٹینشن کی وجہ سے جو ہے میرے ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی۔ گھر کے حالات بگڑتے جا رہے تھے، ہمارے جو آپ ہی گھر وغیرہ تھے اور جو گاڑیاں رینٹ پر چل رہی تھی سب کچھ آپ ہی ان لوگوں نے اپنے نام کر لیا تھا۔ بس آپ ہی ہمارے پاس صرف ایک گھر تھا جس میں ہم لوگ رہ رہے تھے اور اپنے سر کو چھپا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ہی گھر کے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ امی نے جو کچھ سیونگ وغیرہ کی ہوئی تھی وہ سب کچھ بھی آپ ہی ابو کی بیماری وغیرہ پر جو تھا وہ خرچ ہو چکا تھا۔ میرے 2 بھائی جو ہیں جن میں سے میرے بڑے بھائی ہیں کافی پہلے شادی کر لی تھی اور آپ ہی وہ ہمیں چھوڑ کر آؤٹ آف کنٹری جا چکے تھے۔ بس آپ ہی ہم نے ان سے کبھی کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، ان کی اپنی زندگی تھی اور الحمدللہ آپ ہی وہ بہت خوش ہیں، اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ کو بتایا کہ میرے ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی تھی، ابو کا بی پی شوٹ ہو گیا جس کی وجہ سے آپ ہی میرے ابو کو برین ہیمریج ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی اور آپ ہی ہماری زندگی جو تھی وہاں سے پلٹ کے رہ گئی۔ آپ ہی میرا صرف جو ایک بھائی تھا بس وہ بیچارہ جاب کرتا تھا اور آپ ہی گھر کے جو حالات تھے بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ امی عدت کی وجہ سے باہر جا نہیں سکتی تھی کیونکہ آپ ہی جب ابو کی طبیعت خراب تھی ہمارے گھر کے قریب ہی ایک اسکول تھا جہاں پر امی جاب بھی کر رہی تھی۔ ابو کی عدت کے دوران جو ہے امی نے جاب وغیرہ ظاہر ہے چھوڑ دی تھی،
بھائی کی سیلری سے جو تھا آپ ہی تھوڑا بہت گھر کا گزارا ہو رہا تھا۔ تایا ابو نے میرا رشتہ میرے ابو سے مانگا ہوا تھا، میرے ابو زندہ تھے تب سے ہی یہ بات چل رہی تھی کہ انشاءاللہ کچھ عرصے میں جو ہے گے تو پراپرلی جو ہے شادی کی ڈیٹ وغیرہ فکس کریں گے۔ لیکن آپ ہی ابو کے انتقال کے بعد میرے تایا ابو نے ایسے اپنے رویہ چینج کیا اور ہم لوگوں کو ایسے اکیلا چھوڑ دیا کہ جیسے وہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ بھائی بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو امی نے آپ ہی بھائی کو بولا کہ تم تایا ابو کی طرف جاؤ، انہیں کہو کہ ہمیں چند پیسوں کی ضرورت ہے، ہمیں دے دیں، انشاءاللہ بہت جلد ہم اس چیز کو لوٹا دیں گے۔ لیکن آپ ہی تایا ابو نے میرے بھائی کو اتنا زیادہ برا بلا بولا اور کہا کہ تمہارے ابو نے بھائیوں پہ اعتبار کرنے کی بجائے اپنے غیر دوستوں پر اعتبار کیا، اچھا ہوا جو کچھ تم لوگوں کے ساتھ ہوا۔ آپ ہی بھائی نے آ کر یہ باتیں صرف مجھے بتائیں، امی کو نہیں بتائیں، کیونکہ آپ ہی امی بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی۔ بھائی نے صرف یہ بولا کہ تایا ابو نے کہا ہے کہ ہمارے اپنے حالات نہیں ہیں جس کی وجہ سے بیٹا ہم آپ کو کچھ دے سکیں۔ خیر وقت ایک سا نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ وقت کو ضرور بدلتے ہیں۔ آپ ہی میرا جو ماسٹرز تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی انشاءاللہ میں جو ہوں جاب کے لیے اپلائی کرتی ہوں اپنی یونیورسٹی میں ہی، تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا مجھے وہیں پر جاب مل جائے گی۔ آپ ہی میں نے اپنے کچھ ٹیچرز وغیرہ سے بھی بات کی ہوئی تھی کہ مجھے جاب کی سخت ضرورت ہے اور میرے گھر کے حالات اس طرح کے ہیں، لیکن میں کہتی تھی کہ مجھے کسی سفارش پہ جاب نہیں چاہیے، جو جاب کروں گی میں اپنی ایبیلٹیز پہ کروں گی۔ اس کے بعد آپ ہی میری یونیورسٹی میں ہی ایک ڈپارٹمنٹ تھا جہاں پر جاب اویلیبل تھی، تو آپ ہی مجھے وہاں پر جاب مل گئی۔ جو میری پہلی سیلری تھی وہ آپ ہی 86,000 سے سٹارٹ تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہمارے دن کس طریقے سے بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس ڈپارٹمنٹ میں جاب کر رہی تھی تو میرے ساتھ والے کیبن میں بھی آپ ہی ایک لڑکی تھی، تو آپ ہی ظاہر ہے جب کولیگز ہوتے ہیں تو ان سے ہیلو ہائی ہوتی ہے اور دوستی وغیرہ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ ہی میری اس لڑکی سے دوستی ہو گئی اور آپ ہی وہ لڑکی بہت ہی اچھی ہے الحمدللہ۔ آپ ہی اب تو اس کی شادی ہو گئی اور اس کے اب 2 بچے ہیں۔ آپ ہی میری زندگی کو بدلنے میں سب سے زیادہ اس لڑکی کا ہاتھ ہے۔ میری امی آپ ہی مجھے ہمیشہ نماز کی تاکید کرتی ہوتی تھی۔ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے 26 سال جو ہیں بغیر نماز پڑھے گزار دیے۔ اب تو میں اللہ پاک سے ہر وقت توبہ کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے مجھے معاف فرما دے۔ آپ ہی اس لڑکی نے مجھے ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا، نماز کی تاکید کرتی تھی۔ نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی تھی تو مجھے فوراً کہتی تھی کہ چلو آؤ تم بھی میرے ساتھ نماز کے لیے کھڑی ہو جاؤ۔ تو آپ ہی بس اسی طریقے سے جو ہے اللہ پاک نے آہستہ آہستہ مجھے اپنے قریب کرنا شروع کر دیا۔ میں اس سے اکثر کہتی تھی کہ تم جو ہے تسبیح کا کاؤنٹر اپنے ہاتھ میں رکھتی ہو اور کیا پڑھتی رہتی ہو؟ اس نے مجھے کہا کہ میں درود ابراہیم پڑھتی رہتی ہوں اور میرے بڑے سے بڑے مسئلے اللہ پاک نے حل کر دیے ہیں۔ میں جہاں شادی کرنا چاہتی تھی اس لڑکے کے گھر والے جو ہیں وہ راضی نہیں ہو رہے تھے۔ بس یہ درود ابراہیم ہی ہے جو میں نے پڑھا، اللہ پاک نے اس کے گھر والوں کے دل کو نرم کیا ہے۔ انشاءاللہ میری کچھ عرصے میں شادی ہے۔ تو آپ ہی میں نے بھی اس سے پوچھا کہ درود ابراہیم کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ اس نے کہا کہ ہر نماز کے بعد جو ہے تم جتنا ہو سکتا ہے درود ابراہیم پڑھ لو، لیکن زیادہ سے زیادہ تم عصر اور مغرب کے درمیان میں جو ہے درود ابراہیم پڑھو، وہ وقت بہت زیادہ قبولیت کا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں بھی درود ابراہیم پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ آپ ہی اس کے بعد میں نے اپنی امی کو بتایا کہ امی اس طریقے سے میری کولیگ ہے، میرے ساتھ جاب کرتی ہے، اس نے مجھے درود ابراہیم پڑھنے کا بولا ہے، تو آپ بھی درود ابراہیم پڑھا کریں، میں بھی درود ابراہیم پڑھوں گی، انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے لیے ضرور بہتری کر دیں گے۔ جو کچھ ہم سے لوگوں نے دھوکہ دے کر لے لیا ہے، اللہ پاک نے چاہا تو ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ آپ ہی جاب کے بعد کچھ حد تک تو حالات بہتر ہو گئے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں گھر کا رینٹ تو نہیں دینا تھا، کیونکہ گھر تو ہمارا اپنا تھا، جو کہ بس آپ ہی اللہ پاک نے ہی کرم کیا کہ ہمارا وہ گھر بچ گیا تھا، ورنہ آپ ہی شاید ہمارے اوپر چھت بھی نہ ہوتی۔ خیر آپ ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بھائی کو بھی ایک بہت ہی اچھے بینک میں جاب مل گئی، تو آپ ہی درود ابراہیم پڑھنے سے ایسے رستے پہ رستے بنتے گئے اور ہماری منزلیں آسان ہوتی گئیں۔ آپ ہی گھر کے قریب جو ہے ایک شاپ رینٹ پر مل رہی تھی، بھائی نے امی سے مشورہ کیا کہ امی یہ شاپ میں رینٹ پر لے لیتا ہوں، تو امی یہاں پر تھوڑا بہت جو ہے اپنا بزنس وغیرہ بھی کر لوں گا اور صبح جو ہے وہ جاب کر لوں گا، کیونکہ آپ ہی ظاہر ہے بزنس کے لیے بھی پیسہ وغیرہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن آپ ہی درود ابراہیم سے پانی کی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسہ دیا، وہاں سے آپ ہی پیسے کی چہل پہل ہمارے گھر میں ہو رہی ہے۔ جو رستے بند ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ رستے کھول دیے، بھائی کا بہت ہی اچھا بزنس سیٹ کر دیا۔ آپ ہی میرے بھائی نے ایک بہت ہی پیاری سی گاڑی لی، جو کہ آپ ہی ہمارے لیے کسی بڑی گاڑی سے کم نہیں تھی۔ ہمیں اتنی خوشی ہوتی تھی جب آپ ہی ہمارے پاس اتنی گاڑیاں تھی، ہمیں تب اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی جتنی آپ ہی ہمیں ایک چھوٹی سی گاڑی میں ہمیں بیٹھ کر خوشی ہوتی تھی، کیونکہ آپ ہی وہ ہم نے بہت ہی محنت سے بہت ہی مشکل حالات میں آپ ہی ہم لوگوں نے لی۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ ہی آہستہ
آہستہ جو تھا سب کچھ ٹھیک ہونے لگ گیا، اور آپ ہی میں اور میری امی جو ہے درود ابراہیم پڑھتے رہتے تھے، اور آپ ہی عصر اور مغرب کے وقت جو ہے میں لازمی آپ ہی زیادہ سے زیادہ درود ابراہیم پڑھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہی وسیلے بناتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ہی میری اس دوست کی جو شادی تھی وہ ہو گئی جس کو وہ پسند کرتی تھی، جو اس کی جاب تھی آپ ہی وہ اویلیبل تھی، تو اس کی جگہ جو ہے آپ ہی ایک میل کولیگ آگے جو کہ بہت ہی اچھے انسان تھے۔ آپ ہی ان سے سلام دعا ہوتی تھی، کبھی کوئی خاص بات نہیں ہوئی، کیونکہ آپ ہی ماشاءاللہ سے وہ بھی 5 وقت کے نمازی تھے، انہوں نے قرآن حفظ کیا ہوا تھا۔ آپ ہی اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کو ایسے بدلا، جہاں پر آپ ہی میں پہلے حجاب وغیرہ نہیں کرتی تھی، میں نے آہستہ آہستہ حجاب کرنا شروع کر دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جو کولیگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں وہ مجھے کہیں پسند کرنے لگے ہیں، تو آپ ہی انہوں نے ایک دن بہت ہی زیادہ ڈرتے ہوئے میری ایک دوست تھی جو کہ آپ ہی وہیں پر جاب کرتی تھی، اس سے بولا کہ وہ میرے گھر پرپوزل بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو آپ ہی اس نے مجھے جب آ کر بتایا تو میں نے اسے کہا، میں نے اسی دوست کے تھرو ان کو بولا کہ ٹھیک ہے وہ اپنی فیملی کو لے کر ہمارے گھر آئے۔ میں جب گھر آئی تو میں نے اپنی امی کو ساری بات بتائی۔ امی نے کہا کہ بیٹا دیکھو ایسے کیسے ہو سکتا ہے، جس انسان کو تم بس جاب کے تھرو ملی ہو تو اس کے ساتھ تم اپنی زندگی گزارنے کا کیسے فیصلہ کر سکتی ہو۔ میں نے کہا امی کہ میں نے انہیں آج تک اس نظر سے نہیں دیکھا، انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے امی میرے سے بات نہیں کی، انہوں نے میری دوست کے تھرو مجھے میسج بھجوایا ہے۔ تو امی جب پروپوزل وغیرہ آپ میرے دیکھ ہی رہی ہیں، امی ایک بار ان کی فیملی سے بھی مل لیتے ہیں۔ امی نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، ان کو تم انوائٹ کرو۔ ڈے نائٹ تھی اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے گھر پر آئے، بہت ہی اچھے لوگ تھے۔ آپ ہی ان کی امی بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی تھی، اور آپ ہی ان کی امی ماشاءاللہ سے عالمہ بھی تھیں۔ تو آپ ہی ان کی امی سے ساری بات چیت ہوئی، میری امی نے ان کو سب کچھ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ بس اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں۔ ابھی بھی نہیں پتا تھا کہ نماز میں کتنا سکون ہے، مشکل اور پریشانی حل کر دیتے ہیں۔ اور آپ ہی درود ابراہیم پڑھنے سے میں کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نیک انسان جو ہے عطا کیا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ آپ ہی مجھ میں کوئی بھی کوالٹیز نہیں ہیں جن کو میں کہوں کہ میں بہت ہی نیک ہوں۔ میں بس آپ ہی بہت گنہگار ہوں، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توبہ کرتی رہتی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کا بہت عرصہ جو ہے بغیر نماز پڑھے گزارا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جیسے آسانیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ جو پریشان بچیاں ہیں ان کے لیے بھی آسانیاں ہوں۔ آپ ہی کہتے ہیں کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہ بات بالکل سچ ہے۔ آپ ہی میری امی جو ہے میری شادی کا کارڈ لے کر میرے تایا ابو وغیرہ کے گھر گئیں، تو آپ ہی میرے تایا ابو کے گھر تالا لگا ہوا تھا۔ تو آپ ہی امی نے ان کے ساتھ والے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں شفٹ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ تو بہت برا ہوا ہے، ان کے گھر میں بہت ہی بڑی چوری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کے گھر کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ انہوں نے پیچھے بلڈنگ میں جو ہے کرائے پر گھر لیا ہے۔ اللہ سے اتنے زیادہ رچ ہے، تو آپ ہی ان کے ساتھ بھی کبھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تبھی کہتے ہیں آپ ہی غرور نہیں کرنا چاہیے، جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ اللہ آپ ہی ہر بچی کا نیک نصیب کریں۔ آپ لازمی آپ ہی یہ شیئر کیجیے گا، لازمی آپ ہی میری سٹوری کو شیئر کیجیے گا کہ اگر کسی کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، یا کسی کی پرابلم ہے جاب کی، یا کسی کے رشتوں میں پرابلم ہے، تو وہ لازمی درود ابراہیم پڑھیں، اور عصر اور مغرب کا جو وقت ہے اس کے درمیان میں لازمی درود ابراہیم جتنا ہو سکتا ہے پڑھ کر دعا کریں۔ آپ ہی میری دل سے دعا نکلتی ہے میری اس دوست کے لیے، اللہ اس کو خوش رکھیں اور اس کے بچوں کی خوشیاں اس کے نصیب ہوں۔ پاک کے قریب کیا ہے بہت جزا دیں، جتنی پیاری بہنیں ہیں ان میں مزید اضافہ ہو، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت خوش رکھیں، اور اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز کر دینے پر قادر ہے، اور میری پیاریوں مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ آپ کی امی کو آپ کے سر پر سلامت رکھے میری بہن، میری دل سے دعا ہے آپ ہمیشہ خوش رہیں، آمین ثم آمین۔ میریکل سٹوری ہے میریکل آف تہجد، چھوٹی سی پیاری سی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ الحمدللہ آپ ہی چھوٹی سی میری میریکل سٹوری ہے، میں امید کروں گی کہ آپ اور حسنین جو ہیں وہ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں روز آپ کو اور آپ کی پیاریوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، اور آپ سب کے اچھے نصیب کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ سے ملوایا۔ میری پیاری یہ تو آپ کا پیار ہے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت خوش رکھیں، آمین ثم آمین۔ تو آپ کی ویڈیو روز سونے سے پہلے اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے آپ ہی دیکھتی ہوں اور اس سے سنتی بھی ہوں۔ بہت زیادہ سکون ملتا ہے جن بہنوں کی آپ میریکل سٹوریز کو شیئر کرتی ہیں۔ جی میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری زندگی میں بہت سارے معجزات کیے ہیں، ہر دعا کو قبول کیا ہے۔ جہاں پر آپ ہی میں ایڈمیشن چاہتی تھی، اللہ تعالیٰ
نے مجھے میری پسند کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوایا ہے کہ آپ ہی اس میں میرا ایڈمیشن ہونا بالکل ہی ناممکن تھا، لیکن آپ ہی اللہ تعالیٰ نے بہت مشکلوں کے بعد میرے لیے آسانیاں فرمائی ہیں۔ آلموسٹ آپ ہی امپاسبل چیز تھی وہاں پر میرا ایڈمیشن ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی مجھے بہت ہی پیارے دوست اور بہت ہی پیارے لوگوں سے ملوایا ہے۔ آپ ہی میں دنیاوی محبت سے ایک بار ٹوٹی ضرور ہوں، لیکن آپ ہی اس وجہ سے جو ہے میں اللہ پاک کے قریب ہوئی ہوں، اور اللہ پاک نے مجھے سکھایا ہے کہ جس کو میں نے دعاؤں میں مانگا تھا وہ میرے لیے بہتر نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے آپ سے ملوایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کانفیڈنٹ بنایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اتنی ساری چیزیں دی ہیں، پر پھر بھی آپ ہی میں دعا کرتی رہتی ہوں اور ہر روز کچھ نہ کچھ مانگتی رہتی ہوں۔ کبھی کبھی ہم اتنا کچھ ملنے کے بعد بھی آپ ہی وہی دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، لیکن الحمدللہ بار بار کہنا چاہیے، ہمیں ان چیزوں کو آپ ہی سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس کتنی ساری بلیسنگز ہیں، ہمیں اپنی زندگی کا اللہ پاک سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ بہت سارے معجزات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں اگر ہم غور کریں، اور ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، بس ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں امید کروں گی کہ آپ میری سٹوری جو ہے ضرور شیئر کریں گی، اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کو کس طریقے سے بدلا ہے آپ ضرور سب کو بتائیں گی، اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں ہر نعمت کا جو کچھ اللہ پاک نے مجھے دیا ہے۔ سبحان اللہ میری پیاری، بہت ہی پیاری سی چھوٹی سی میری کا سٹوری تھی۔ آپ کو خوش رکھیں، اور جس طریقے سے آپ نے پیاری پیاری اپنی نعمتوں کا شکر ادا کیا نا، مجھے آپ کی سٹوری میں یہ بات بہت پیاری لگی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید بھی بہت کامیاب کریں اور آپ کی زندگی میں بہت سارے معجزات ہوں، میریکل ہوں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری، جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ تہجد میری کا سٹوری بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، انہوں نے مجھے وائس نوٹ سینڈ کیے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ میری سٹوری جو ہے آپ اپنی بہنوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ میری پیاریوں، انہوں نے جو ہے تہجد میں نیک نصیب کی جو میری ویڈیو تھی وہ دیکھی تھی۔ یہ کہتی ہیں کہ 8 سال سے ان کے رشتے میں بہت زیادہ پرابلم تھی، جس کی وجہ سے کافی پریشان رہتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں فرمائی ہیں۔ تہجد میں نیک نصیب کی جو میں نے دعا بتائی تھی، اس میں میری پیاریوں جو ایک بہن تھی جن کا ایکسپیرینس میں نے شیئر کیا تھا، 3 مرتبہ سورہ یاسین، 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم، اور 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات کے تہجد کی نماز میں پڑھنے ہیں۔ اور یہ کہتی ہیں کہ یہ ماشاءاللہ سے 1 مہینے سے پڑھ رہی تھی، اور اس بڑی عید پہ جو بڑی عید گزری ہے، اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی فیملی میں سے ہی بہت ہی اچھا پروپوزل ان کے لیے بھیجا ہے، پروپوزل آیا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ انہیں پتہ بھی نہیں تھا، لیکن یہ انہیں پسند کرتی تھی، اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ انشاءاللہ اس دسمبر میں جو ہے ان کی شادی ہے۔ اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ ان کے لیے جو ہے بہتری کریں۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگ بھی جو ہے تہجد میں 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے 3 مرتبہ درود ابراہیم اول آخر اور بیچ میں 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر ضرور دعا کریں۔ میری کافی ساری پیاری بہنیں ہیں جن کے جو مشکلات ہیں اللہ پاک نے حل فرمائی ہیں، ایون کہ کسی کی جاب کی بھی پرابلم تھی، ایڈمیشن میں پرابلم تھی، اللہ پاک نے وہ بھی حل کی ہے۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگ بھی پڑھ سکتی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے جیسے ان پر کرم کیا ہے آپ پر بھی ضرور کرم کریں گے۔ تو آج کی جو ویڈیو تھی میں کہوں گی بہت پیاری پیاری سی میریکل سٹوری جو ہیں درود ابراہیم سے ریلیٹڈ اور تہجد سے ریلیٹڈ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آپ لوگوں نے ان بہنوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، مجھے اور حسنین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور میری دل سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں کے بہت بہت نیک نصیب کریں۔ جو میری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائے۔ کسی کی جاب کی پرابلم ہے، کسی کے گھر کے رزق میں پریشانی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب کے طریقوں سے ہم سب کی مدد فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو مجھے معاف فرمائیے گا، آمین ثم آمین۔ حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ میری پیاریوں، یہیں پہ آج کی ویڈیو کا اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔